अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, 200 से ज्यादा पेशियों और 6 माह से ज्यादा पाबंदी सलासल रखवाने के बाद नैब को बिला आखिर ये एहसास हो गया कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बनाया गया LNG रेफरेंस गलत है। नैब ने उनकी अहलिया, बेटों, बहू, काफ़ी फैमिली के लोगों को जो है वो कई दफ़ा बुलाकर कई घंटे उन्होंने तफ्तीश की और आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की, जिस सिलसिले में डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब जो हैं अजहर मकबूल साहब, उन्होंने नैब की तरफ से दरख्वास्त दायर की जिसमें नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की। नैब चेयरमैन की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को बताया गया कि नैब को इस केस में शवाहिद नहीं मिले, इसलिए हकाइक की बिना पर नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में केस को वापस लेने का फैसला मुतफिका तौर पर किया गया है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। इस रेफरेंस में बरी होने वालों में साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO शाहिद इस्लाम, चेयरमैन एंग्रो ग्रुप हुसैन दाऊद, डायरेक्टर एंग्रो ग्रुप अब्दुल समद दाऊद, उसके अलावा उज़मा आदिल खान और साबिक MD जो हैं वो PSO जनाब शेख इमरानुल हक, साबिक चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी आगा जान अख्तर और साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान शामिल हैं। इस केस में गवाहों को तलब किया गया और 2 गवाहों ने तो अदालत में बयान दिया कि नैब ने इनसे पहले तहरीर शुदा बयान पर गन पॉइंट पर दस्तखत करवाए थे। 1 हफ्ता कबल ही शाहिद खाकान अब्बासी ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 14 साल से वो पेशियां भुगत रहे हैं और अब नैब से पेंशन भी लेनी पड़ेगी। खुद इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद इंसाफ के तरफदार है। मेरा तो ख्याल है कि 2-3 साल और गुजरे तो हमें नैब से पेंशन देनी पड़ेगी। 18 साल से पेंशन हो जाती है, तकरीबन 14 साल तो पूरे हो गए। अब तो पीडीएम तो थी नहीं ना, तो आप सीबीएन की हुकूमत है, तो बाकी वो जो करेंगे मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ 3 दिसंबर 2019 को नैब ने एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस दायर किया था और रेफरेंस में LNG की खरीदारी में साबिक वजीर आजम पर कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। LNG रेफरेंस में पेट्रोलियम कंपनियों के मुलाजिमीन पर भी इल्जाम लगाए गए थे। एक मरतबा ये केस कराची की अदालत मुंतकिल किया गया, लेकिन बाद अज़ां उसे वापस इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को 18 जुलाई 2019 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने LNG केस में गिरफ्तार भी किया था और उन्हें फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहा किया गया था। इन पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करके LNG का ठेका एक कंपनी को मामूल से ज्यादा रेट पर दिया, जिससे कौमी खजाने को अरबों का नुकसान हुआ। नैब इंक्वायरी में यह बात सामने आई थी कि सुई सदरन गैस लिमिटेड कंपनी और इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम की इंतजामिया ने गैर शफाफ तरीके से MS एंग्रो को कराची पोर्ट पर LNG टर्मिनल का कामयाब बोली जो जिन्होंने बिड की थी वो उन्हें कामयाब करार दिया गया था। इसके साथ साथ SSGCL ने एंग्रो की एक ज़ैली कंपनी जो है उसको रोजाना की मुकर्ररा कीमत पर LNG की रीगैसिफाइंग के 15 ठेके तफवीज़ किए गए थे और ये 15 ठेके थे, लेकिन तकरीबन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी तकरीबन उतने ही साल जो है उनको नैब भुगतना पड़ी। अब पाकिस्तान के जिस तरह से डिसीजंस होते हैं इस वक्त भी इकोनॉमी का बताया यह जाता है कि ट्रैक पर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन उसके लिए मुश्किल फैसले करने हैं। तो मुश्किल फैसले लेना और बरवक्त फैसले लेना और ऐसे फैसले लेना जो कि मुल्क के लिए दुरुस्त साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, सियासतदानों की बात करें, आज भी वो उनमें वो हेजिटेशन है, वो झिझकते हैं फैसले लेने से। उसकी वजूहात क्या हैं और वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुबारक हो आपको, आज वो हो गया जो आप बार बार कह रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा सर, मैंने एक पिटीशन भी बरी होने की नहीं डाली, एक्विटल की नहीं डाली इस केस में। आप डालते हैं ना, पिटीशन करते हैं कोर्ट को, जी मैं केस नहीं है मेरे खिलाफ। मैंने बार बार कहा आप केस को प्रोसिक्यूट करें। आपने हम पे इल्जाम लगाया, अभी तक ये नहीं पता इल्जाम क्या है।
کورٹ خود کہہ چکے کہ نیب کا پروسیکیوٹر کہہ چکا ہے کرپشن نہیں ہے. پھر ہم نے پوچھا کیا الزام ہے, تو کہتے ہیں جی وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. میں کہا چلیں مجھے یہ بتا دیں میری اتھارٹی کیا تھی جو میں نے مس یوز کی ہے. اس کا جواب آج تک نہیں آیا. میں نے کہا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. یہ سارے سیاسی کیس ہیں, صرف مجھے دباؤ ڈالنے کے لیے, گرفتار کرنے کے لیے 13 اور لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تباہ کی. تباہ جب آپ نیب میں جاتے ہیں نہ آپ نوکری کر سکتے ہیں, نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں, نہ آپ لون لے سکتے ہیں, نہ آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں, نہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں, اب نہ باہر ٹریول کر سکتے ہیں. ہر روز آپ پہ آپ کا خاندان دباؤ میں ہوتا ہے. ہر روز اخبار میں آتا ہے جی 58 ارب کھا گیا. مجھے شاہد صاحب یہ بتائیے گا آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ یہ عمران خان صاحب سے پوچھیں. عمران خان صاحب ریکارڈ وہ تو آج خود کہہ رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے اندر عمران خان صاحب نے کہا میں نے آج ایک اور میرا نام لے کر ایک اور وکٹ گرا دی ہے. ہم وکٹیں تھیں ان کے لیے. اور یہ جو نیب کا چیئرمین تھا, ایک بے ضمیر آدمی کو نیب کا چیئرمین لگایا ہوا تھا, ان سے تو میں نے وعدہ ہے کہ میں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا. اچھا, اگر اس دنیا میں موقع نہیں ملا اگلے ایک دن تو انصاف ہوگا نا. اب دیکھیں اب تو آپ تو بری ہو گئے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ مجھے بری مت کریں. میں کہتا ہوں آپ کیس چلاتے کیوں نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اگر تو آپ قصوروار ہوتے تو آپ کو سزا مل جاتی, دینی بھی چاہیے تھی اگر آپ قصوروار ہو. لیکن اب چونکہ آپ بری ہو گئے ہیں تو what you have been through اور آپ کی فیملی, اس کا کون. مجھے یقین کریں اپنی پرواہ نہیں ہے, آپ یقین کریں میرا کوئی خوف نہیں ہے اس نیب سے, کیونکہ اللہ کے کرم سے ہاتھ صاف ہے, ضمیر مطمئن ہے. مجھ پہ بوجھ صرف ان دوستوں کا ہے, ان لوگوں کا ہے جن کو آپ نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آپ نے ان کی زندگیاں خراب کی. اور یہ عام لوگ نہیں تھے. یا عمران خان نے کیا. عمران خان خود کہتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں. عمران خان صاحب نے خود کہا ہے. چیئرمین نیب رو رو کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے دباؤ کے تحت کیس بنائے ہیں. تو عمران خان کو پی ایم ایل این میں آپ سے مسئلہ تھا, سب سے مسئلہ تھا. پوری فرنٹ رو اندر ہوئی ہے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج ملک کے صدر, وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ, آدھی سے زیادہ کابینہ, چیف منسٹرز, ایم این اے, سینیٹرز کی ایک لمبی فہرست ہے جو اس شخص نے, جاوید اقبال نے ان پر جعلی مقدمے بنائی. وہ آدمی جاوید اقبال آج بھی کمیشن آف انکوائری فار انفورسڈ ڈسپیئرنسز, جسے مسنگ پرسنز کا کمیشن کہا جاتا ہے, اس کا چیئرمین ہے. پچھلے 13 سال سے چیئرمین ہے. وہ آدمی جو وہاں وہ نوکری بھی کر رہا تھا اور یہاں پر نیب کا چیئرمین بنا ہوا تھا 5 سال, اور آج یہ سارے لوگ اقتدار میں ہیں. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس آدمی کو اس عہدے سے ہٹا سکیں. ایک بے ضمیر بے غیرت آدمی کو آج وہاں لگایا ہوا ہے. چلیں یہ ویسے یہ الفاظ آپ کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں. میں اس شخص سے جوڑ رہا ہوں, اس کی ہمت ہے تو مجھ پہ دعویٰ کرے. بے ضمیر وہ ہوتا ہے جس کا ضمیر نہ ہو. اچھا, مجھے اس لیے میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ ان کا کیا مسئلہ تھا آپ کے ساتھ؟ اس نے نوکری کرنی تھی. یہ وہ آدمی ہے جس نے ہماری حکومت کو کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دے, دیکھیں میں عمران خان کا کیا کرتا ہوں. اچھا, بالکل. وہ تو نوکری ہے, اقتدار چاہتے ہیں یہ لوگ, اسے جو آپ کہیں گے کر دے گا. اچھا, اب یہ بتائیے گا. دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں, صدر, وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم, یہ لمبی فہرست ہے. ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس آدمی کو اس پوسٹ سے ہٹائیں. جاوید اقبال کو, جس نے سب کے ساتھ ظلم کیا ہے, ہزاروں اور کے ساتھ ظلم کیا ہے. اچھا, اب وے فارورڈ کی اگر بات کریں شاہد صاحب, تو آپ اپنی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں. جی بالکل, سیاسی جماعت اٹل فیصلہ ہے آپ کا. جی میری نہیں ہے, ایک سوچ ہے. فیصلہ اٹل ہی ہوتا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو آپ ہم نے آج بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں؟ جی میں قائد
جب میں جماعت میں تھا تو میرے قائد تھے، اب میں جماعت میں نہیں ہوں، میں نے اس جماعت کی سیاست سے اختلاف کیا ہے. میں ایک اور میری سیاست ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ملک کے لیے کچھ کام کر سکوں، میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں اس بات کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں کوئی اقتدار کی بات نہیں کر رہا. مجھے اقتدار چاہیے ہوتا نون لیگ میں ہوتا، جو مجھے پتا تھا کہ اقتدار میں آ رہی اور آج اقتدار میں ہے. نواز شریف صاحب سے میرا ایک تعلق ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں ان کی آج کی سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا بدقسمتی سے. آپ ملنے جا رہے ہیں ان سے؟ نہیں، میرا ان سے کوئی وہ مجھے کل ایک ٹیلی فون کال آئے، میں چلا جاؤں گا. اچھا. ایک 35 سال کا تعلق ہے، لیکن سیاست جو ہے لیکن آپ پی ایم ایل این میں واپسی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. سیاست دیکھیں، ایک سیاست سے میں اتفاق نہیں ہے تو آپ کیا جا کر وہاں پر کریں؟ یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک ذاتی سیاست میں لیکن ذاتی تعلق اور سیاسی تعلق اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل، اگر طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کی تاریخ پر میں نظر ڈالتا ہوں تو پاکستان میں تو شخصیت پرستی ہی ہوتی ہے سیاست کا نام، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، چاہے وہ بے نظیر بھٹو تھی، چاہے وہ نواز شریف تھے، چاہے وہ آج عمران خان ہے. آپ کیا ایسی جماعت بنا پائیں گے جو کہ کامیاب ہو سکے؟ بہت زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹی میں، اور اس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ شخصیت پرستی بھی ایک طرف رہ جاتی ہے نا. اچھا، آپ کے پاس اگر صلاحیت ہوگی، کچھ انٹیگریٹی ہوگی، کچھ سوچ ہوگی، کچھ صلاحیت ہوگی، آج ملک کو تو اس کی ضرورت ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ایک سوچ ہوگی، لوگ اس سے اتفاق کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. کم از کم ہم نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کر دیا نا. آج ساری جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں ناکام ہو چکی ہیں، بڑی واضح ناکامی ہے، اور لمبے عرصے میں نہیں، پچھلے 3 سال میں سب حکومت میں نہیں ہے، سب ناکام ہیں. اچھا، تو اگر آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے تو آپ واپس نہیں آئیں گے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر آپ بنائیں تو میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا کیا ہے مجھے یہ سمجھا دیں. نہیں، اگر آپ کو نہیں پہلے یہ سمجھا دیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نہیں، اسحاق ڈار صاحب تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے پہ ہے نا. جی، یہ عہدہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے آئین پڑھا ہے کافی عرصے سے، 35 سال سے، مجھے یہاں عہدہ نظر نہیں آیا. یعنی آپ قبول نہیں کریں گے؟ اس عہدے کا کوئی اوتھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل عادل شاہ زیب صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، آپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر ہمیں تو دور ہی رکھیں. میری حکومت ہے، میں سوچو آپ مجھے درخواست بھیجیں، آپ ایک سے زیادہ بنا سکتے ہیں. اچھا، حسب ذائقہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر. اچھا، 2 بنائے 10 بنائے. عشرت عباد صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ عباد صاحب سے کئی ہفتے پہلے میں دبئی میں تھا، میرا ان سے پرانا تعلق، انہوں نے ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک. ہم نے پھر آئی تھنک رمضان شریف کے شروع کے روزے تھے تو رات کو چائے شاپ نے اکٹھے بھی. وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ آ سکتے ہیں، اس کا مطلب؟ نہیں، سیاسی وہاں سیاسی دیکھیں، ہم نے کسی کو کوئی دعوت نہیں دی. اچھا، ایک سوچ ہے جو اسے اتفاق کرے گا، جب پارٹی بن جائے گی اس کے بعد ہم پارٹی کو آگے بڑھائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مانڈوی والا صاحب، معیشت کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، آپٹکس اچھے سیٹ ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج بھی آ چکا ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں چیزیں مثبت طرف جا رہی ہیں. ایسے میں اگر پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات ہو جائیں، حکومت چونکہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں پی ایم ایل این کے، اس طرف یہ چیزیں کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، ایک تو عادل صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ایون جب ان کی گورنمنٹ تھی تب بھی اور آج بھی جی ہم نے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی ان سے مذاکرات کرنے کی. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایز اے پارٹی مذاکرات میں بلیو ہی نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی جب آرمی چیف نے ساری پارٹیوں کو بلایا تھا اور ایک میٹنگ کی تھی جب انڈیا ہم پہ اٹیک کرنے لگا تھا. جی، آپ امیجن کریں اس وقت بھی، اس سیریس میٹنگ میں بھی جس میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان کا ایشو تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں آنے سے انکار کر دیا. اوکے. تو
میں سمجھتا ہوں یہ جو بات آپ گھڑی گھڑی کرتے ہیں نا اور سارے میڈیا میں یہ بات سنتا ہوں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، پارٹیاں ان سے ایسا کبھی بھی نہیں تھا. وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی پارٹی. تو صاحب یہ دیکھیں نا، اس کا کچھ نہ کچھ وے فارورڈ تو نکالنا پڑے گا نا. آپ چونکہ حکومت وقت ہیں اور دوسرا جو 6-7 دنوں سے بات بھی چل رہی ہے کہ جی شاید ان کے اسٹیبلشمنٹ سے یا مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس میں فی الحال تو ہمیں تو وزن نظر نہیں آتا. آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں گے؟ یہ جو کوشچن آپ مجھے کر رہے ہیں نا یا دوسری پارٹیوں کو کر رہے ہیں، یہ آپ پی ٹی آئی کو کریں. آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کو بات کرنے میں دوسری پارٹیوں سے پرابلم کیا ہے. اور آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم 2018 سے. تو وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ رہا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز بات کرنا نہیں چاہتے، خان صاحب بات کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی نہ میں ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، نہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ان سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. ہاں ایک وقت آیا تھا جو مجھے یاد ہے جب انہوں نے کوشش کی تھی بات کرنے کی، وہ تھا جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. بٹ وہ دیٹ واز ٹو لیٹ in the day to even have a dialogue at that time. اچھا، تو یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کسی بھی پارٹی کا نہیں ہے. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چلے مولانا سے بات کرنے کے لیے تو وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں بات کرنی ہے تو ہم کریں گے، ادروائز ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے. مانوی والد صاحب یہ بتائیں، دیکھیں آپ بالکل کابینہ میں نہیں ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں. کل کو اگر پیپلز پارٹی نہ ہو تو شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہی نہیں رہ سکتے. آپ اس کا وے فارورڈ تو سجیسٹ کریں نا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کو آن بورڈ لینا، ان کے ساتھ بیٹھنا. ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہیں مگر ہم اتحادی ضرور ہیں. دیکھیں وی آر سپورٹنگ دس گورنمنٹ ٹو ڈیلیور اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو سپورٹ دیم ٹو ڈیلیور. جہاں صحیح چیزیں ہوں گی ہم سپورٹ کریں گے، جہاں وہ غلط کام کریں گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. دس از ویری کلیئر. اور چیئرمین بلاول صاحب نے بھی یہ بالکل کلیئرٹی سے کہا ہے. اب جہاں تک آگے بڑھنے کی بات ہے، پاکستان کی پروسپیرٹی کی بات ہے، اس میں تو ہم کسی کو بھی سپورٹ کریں گے. جو بھی پاکستان کے لیے صحیح بات کرے گا وہ سپورٹ کریں گے. چلے مجھے یہ بتائیے گا، آر وی بیک آن ٹریک وین اٹ کمز ٹو اکانومی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بیل آؤٹ پیکج بھی آ گیا ہے، معاملات اچھی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اٹ از ٹو ارلی ٹو ٹیل عادل صاحب. دیکھیں انڈیکیٹرز، اسٹاک مارکیٹ ایک انڈیکیٹر ہے، اٹس ناٹ دی اونلی انڈیکیٹر. ٹھیک. دوسرا انڈیکیٹر ہے، دیکھیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انڈسٹریل گروتھ بڑھے پاکستان میں، جاب کریشن ہو، انفلیشن نیچے آئے. تو اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں اکانومی بہتر ہونے کے. صرف ایک اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے کہ جی آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے رہیں اور دیٹ از دی اونلی انڈیکیٹر دیٹ از شوئنگ امپروومنٹ ان دی پاکستان اکانومی. اٹ از ناٹ سو بٹ اٹ از ون آف دی انڈیکیٹر. تو یہ اچھی بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از پرفارمنگ ویل، تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اب جہاں تک آئی ایم ایف کے پروگرام کی، آپ نے فائنانس منسٹر کو سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں. جی. تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو سی اسٹیبلٹی ان پاکستان، ہی وانٹس ٹو سی پروگریس ان پاکستان. تو یہ گھڑی گھڑی باہر جانا، واپس آنا، انسٹیبلٹی کریٹ کرنا، تو ان چیزوں کو وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا جو 5 ایئر پلان ہے، 10 ایئر پلان ہے، اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم وی شوڈ ڈو دا رائٹ تھنگ فار دی اکانومی. اور میں تو ہمیشہ ان کو بھی کہتا رہا ہوں، پچھلے فائنانس منسٹرز کو بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ چارٹر آف اکانومی کریں، ساری پارٹیوں کو بٹھائیں، ان سے آپ ڈسکس کریں
اور چارٹر آف اکانومی ہم سائن کریں تاکہ کوئی پارٹی اس ملک کی اکانومی کو ڈسٹرب نہ کرے کسی طریقے. سینیٹری مانڈوی والے صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر ازخود نوٹس کے کیس میں جج صاحبان مداخلت کے حوالے سے اپنے اپنے تجربات شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی کرتے آج ہمیں نظر آئے. سماعت کا آغاز آج ہوا تو چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت پر فل کورٹ کا اندیا دیا تھا لیکن 2 جج صاحبان بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی خود کو اس کیس سے الگ کر چکے ہیں. اس پر حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے لیکن اعتزاز احسن بینچ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہو لیکن ایسی عدلیہ بھی نہیں جو آئین سے ہی آزاد ہو جائے. آج سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار پر بھی کافی بحث ہوئی, گفتگو ہوئی. بینچ کو بتایا گیا کہ جسٹس بابر ستار ان 6 ججز میں سے ہیں جنہوں نے مداخلت سے متعلق خط لکھا اور پھر ان کے خلاف ایک گھناؤنی مہم سوشل میڈیا پر چلائی گئی. جسٹس اطہر من اللہ کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ ریاست کے پاس ان کا ڈیٹا ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس جو ہیں جو ریمارکس انہوں نے دیے کہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے بنائے طے کر لیں کہ ہم کسی سیاسی طاقت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے, کسی وکیل گروپ یا حکومت کے ہاتھوں بھی استعمال نہیں ہوں گے. انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ کئی واقعات بتا سکتے ہیں کہ مداخلت ہوئی. اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے. بڑے اہم انہوں نے یہ جو ان کا سینٹنس تھا. شاید لوگ عدلیہ کی آزادی سے زیادہ اپنے نقطہ نظر کے پرچار میں دلچسپی رکھتے ہیں. انتہائی تکلیف دہ تھا کہ سابق چیف جسٹس پر تنقید کے نشتر برسائے گئے. اگر کوئی اپنی مرضی اس عدالت پر مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی مداخلت ہے اور مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے, باہر سے بھی ہو سکتی ہے. انٹیلیجنس ادارے آپ کی فیملی کی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے اور کسی بھی طرف سے ہو سکتے ہیں. ججز کا حکم نامہ دکھاتا ہے, بتاتا ہے, چیختا ہے کہ کتنی مداخلت ہوئی ہے. Interference can be from within, can be from without, can be from intelligence agencies, can be from your colleagues, can be from your family members, can be from social media, can be from everybody else. We will demonstrate by conduct with interference there is or is not. A judge's judgment and order shows, speaks, shouts how much interference there is or there isn't, how much independence there is or there isn't. So we don't take this matter seriously. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اپنے کنڈکٹ سے مداخلت کو ثابت کر دیا. گزشتہ سماعت سے ججز کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی. جسٹس اطہر من اللہ نے مزید ریمارکس دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہیں. انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے. آئین دیکھ لیں, کچھ بھی آزادانہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنی آرم فورسز کی ساکھ بھی برقرار رکھنی ہے. یہ ہماری ہی مسلح افواج ہیں, ملک کے ہیں, یہ ہمارے سپاہی ہیں جو ملک کا دفاع کرتے ہیں. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. It is also our duty کہ اپنی armed forces کا بھی ہم image برقرار رکھیں. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance because it is our armed forces. It cannot be perceived against the people. They are defenders of this country. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی کہ اگر 6 ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی ججز کے ساتھ بھی شاید یہی ہو رہا ہوگا. انہوں نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دی کہ دروازے کھولنے والوں کو تو مس کانڈکٹ میں پکڑے نا, جو دروازہ کھولے وہ مس کانڈکٹ میں جائے, لیکن فون ادھر رکھ دو. کس طرح کا کلچر ہے یہ کہ میں ہر وقت خوفزدہ ہوں اور کہ کوئی میری ریکارڈنگ کر رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. دو چیزیں ہیں نا, یہ دروازے کھولنے والے کو تو مس کانڈکٹ میں پکڑے نا, آپ دروازہ جو کھولے گا مس کانڈکٹ میں جائے گا, وہ تو بات سیدھی ہو گئی. What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے, اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے. What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. I mean, what kind of culture is this that I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me? What is this?
جسٹس جمال مندوخیل نے بھی برہمی کا اظہار کیا. ان کے ریمارکس یہ تھے کہ جن ججز نے خط لکھا اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب نے دیکھ لیا, ہم نے جو نوٹس کیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا اس طرح سے آزادی ہو سکتی ہے, ہم کوئی فیصلہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا, اگر اسی طرح ہونا ہے تو پھر ہم 10 اور فیصلے دے دیں. ہائی کورٹ کے ججز کو تو چھوڑ دیں کہ انہوں نے ایک شکایت کی ہے, شکایت پہ جو ان کا اشر ہوا ہے, ہم نے جو نوٹس لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا اس طریقے سے انڈیپینڈنس ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ممبر کے پرسنل اس پہ ججمنٹ آ چکی ہے, ہم ایک ججمنٹ اور دیتے تو کیا ہوگا؟ بالکل اگر اسی طرح ہونا ہم 10 ججمنٹ اور دے دیں. اب سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے اس وقت ڈی جی سی تھے, شاید وہ جنرل فیض حمید تھے, جب حکم آ گیا تھا کہ قانون سازی کریں تو پھر کریں, جب تک پارلیمان مضبوط نہیں ہوگی دوسرے طاقتور ہو جائیں گے. 5 سال تک اس کیس میں نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو پائیں. اگر پہلے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی تو آسانی ہوتی. موجودہ حکومت نے بھی اس کیس میں نظر ثانی کی درخواست واپس لے لیا. جب سے حلف اٹھایا ہے سپریم کورٹ میں, ملی بھگت کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ کے خیال میں بیوروکریسی کے پاس فون نہیں آتے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں؟ جسٹس اطہر مین اللہ نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ شوکت صدیقی کا اتنا بڑا فیصلہ آیا کہ آپ نے کوئی احتساب کیا, کوئی بھی ہو آپ احتساب کرنے سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ریاست کو عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے, ملک میں سویلین بالادستی نہیں ہے, آئین کو محض کاغذ کا ٹکڑا بنا دیا گیا ہے, سچ بولنا ہمارا فرض ہے. آج ہونے والی سماعت پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں معروف لائر حسان صاحب ہیں, اور سینئر جرنلسٹ ولاگر بھی ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں قیوم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, جو آج کی سماعت ہوئی اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے, اگر کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آج عادل جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر 3-4 ایریاز کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ایک اس کے اندر بات یہ ہوئی ہے کہ جوڈیشل انٹرفیرنس جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس کے اندر اکمپلسمنٹ بھی بات کی گئی ہے ہائی کورٹ کے اندر, پھر ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر وہ بھی بات کی گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ اس ساری چیز کی ایکسرسائز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک جو آپ کا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹریگرنگ کرنے کے اندر, اس پروسیس کے اندر ہمارے پالیٹیشنز کا بہت بڑا رول ہے. اور وہ پالیٹیشنز ایسے ہیں کہ جو اپنے ایشوز آپس میں ریزالو نہیں کرتے, اس کو پارلیمنٹ کے اندر ریزالو نہیں کرتے, اور بار بار پولیٹیکل کوسچنز جب ان عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے جب لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا معاملہ آتا ہے تو وہاں سے سچویشن جو ہے وہ ٹریگرنگ آتی ہے. اور یہ 2013 سے اب تک بہت چلی آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پاناما کا کیس آیا تو کس طرح اس پروسیس کو ٹریگر کیا گیا, یا جوڈیشری کس طرح آئی, اور اس کے بعد مانیٹری کی بھی آج بات ہوئی. پھر 2018 کے اندر آپ دیکھ لیں, پھر 22 کے اندر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا صحیح پروسیس تھا, جب اس کو آپ نے فرسٹریٹ کیا ایک غلط رولنگ دے کے, تو ابھی تک وہ آپ کے ملک کے اندر آ رہا ہے. دوسری جو چیز میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ آئی ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کا ایک میکانزم جو ہونا چاہیے, اور عدالت نے اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا ہے, اور وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسے ایشوز ہیں کہ جس کے اندر چیف جسٹس نے ہائی لائٹ کیا کہ ریویو کیسز 4 سال جو ہیں وہ دھرنا کے فکس نہیں ہوئے, میں کس طرح بینچز سے جو ہے وہ باہر رہا, کس طرح میرے خلاف ریفرنس آیا اور اس کو کس سٹیج پہ روکا جا سکتا تھا, کس طرح چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو جب ریگولیٹ کرنے کی بات آئی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئی, اور جسٹس منصور نے کہا کہ اگر یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو تھا 2 سال پہلے آتا تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ سچویشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کے اندر مولڈ ہوتی ہیں. لیکن امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس چیز کا کہ معاملہ یہ ہے کہ 6 ججز نے ایک لیٹر ڈالا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو پروب ہونا چاہیے, اور اس پروب ہونے کا ایک بیسٹ سولوشن نکالا تھا جو آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2 فل کورٹ میٹنگ کے بعد ایک فارمر چیف جسٹس کو کہا کہ آپ اس کو پروب کریں. وے فارورڈ تو ہے نا, آج نہیں ہے, اس کا پروسیس آ جائے گا, گائیڈ لائنز آ جائیں گی. میں آپ سارے اس چیز پہ ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ساتھ جو ٹرسٹ آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا ہے.
اچھی ایلیویشنز کریں, اپنے اندر جو ہے ڈیفرنسز کو ختم کریں, جو چیف جسٹسز پروونشل ہائی کورٹس کی ڈسکریشن ہے اس کو ریگولیٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز کریں, بیٹھیں, ایشو کو ریزالو کریں اور ایک عام آدمی کا پبلک کا مسئلہ حل کریں. اور پولیٹیشنز جو ہیں جب بار بار ان کے پاس جائیں تو اس کے اندر ایگزیکیوٹنگ ججمنٹ دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہاف ہارٹیڈ اور پھر سلیکٹڈ بینچز آئے. صدیقی صاحب جی, یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں جو آج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں اس میں انہوں نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پریشر ہے یہ صرف یہ نہیں کہ کسی نے اٹھا کے فون کر دیا کسی ایجنسی سے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی بندہ ہو, فیملی پریشر بھی ہوتا ہے, سوشل میڈیا بھی ہوتا ہے, یہ والا پورا معاملہ بھی ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر جج دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے. What does that mean? دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس کے اندر مجھے دو اپروچز جو ہیں وہ نظر آئیں. ایک وہ تھی جو پیورلی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اپروچ ہے جی, اور ایک اپروچ وہ ہے جو کہ ایک پاپولسٹ اپروچ ہے انٹرفیئرنس کے حوالے سے یا مداخلت کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ججز اسپیکس تھرو دیئر ججمنٹس. جب ان کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہم نے سنا جی سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کیا کہ اس وقت کے جج صاحبان جو ہیں وہ دباؤ میں انہوں نے فیصلے دیے تھے, اور وہ ظاہر ہو رہا تھا, نظر آ رہا تھا, ججمنٹ بول رہی تھی, کاغذات بول رہے تھے. اب یہاں پہ یہ بات جب دوسری طرف آپ آ جائیے کہ جب آپ جج بنتے ہیں تو آپ ایک آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں کہ میں وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ان اکارڈنس ود لا اور دی کانسٹیٹیوشن فیصلہ کروں گا. یہ بلا خوف اور خطر کروں گا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے پتا ہے کہ جب وہ جج کی کرسی پہ بیٹھے گا اس پر دباؤ بھی آئے گا, اس کو تھریٹس بھی آئیں گے, اس کو انٹیمیڈیٹ بھی ہوگا, لیکن اس نے اس سب سے آئسولیٹ ہو کے اس نے جسٹس کرنا ہے, انصاف کرنا ہے. تو یہ چیزیں پتا ہیں ان کو. اور اب ہائی کورٹس کی جانب سے جو تجاویز آئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہے کہ بھئی کس طرح سے انٹرفیئرنس اس کو روکا جا سکے, یہ لوور جوڈیشری سے لے کے اوپر تک ہے. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں یا چیف جسٹس فون کر کے سول جج کو یا ہائی کورٹ کے ججز کو کیا انٹرفیئرنس کس طرح سے ہوتی تھی. پھر انہوں نے اپنی مثالیں دی کہ مجھے تو بینچ سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک چیز تو طے ہے کہ ہاں مداخلت ہوتی ہے, اور جو ہے وہ اس مداخلت کو فلٹر آؤٹ اور اس کو کم از کم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اب وہ موجود ہے. یہ ہماری عدالتیں, یہ سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی جو ہے کہاں سے پاورز ڈرائیو کرتی ہیں, کانسٹیٹیوشن سے کرتی ہیں ڈرائیو. کانسٹیٹیوشن کے اندر ہائی کورٹس کی انڈیپینڈنس ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کہیں ہم آئین سے باہر تو نہیں چلے جائیں گے. اسی لیے اعتزاز احسن کا جملہ جو ہے وہ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کہ ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے, آئین سے آزاد عدلیہ نہیں چاہیے. ٹھیک. حافظ صاحب, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس کی شاید وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا ہو, پہلے کبھی ہوا ہے ایسا, اور کیا ہو سکتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں عادل, ایک تو صرف ایک سیکنڈ اس کی طرف جاؤں گا. جو آج کی پروسیڈنگز ہے کہ وہاں پہ 6 چیف جسٹسز تھے اور ایک موجودہ چیف جسٹس تھے, تو 6 کے 6 نے یہ کہا کہ ہمارے کام کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے. کسی نے کہا کہ میں 4 سال رہا ہوں, کسی نے کہا میں 2 سال رہا ہوں, کسی نے کہا کہ میں 1 سال رہا ہوں. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مداخلت جو ہے ہمارے کام کے اندر ہوئی ہے. اور ایون چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہو تو میں ادھر چلا جاؤں. اور دوسرا بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ کرج یا وہ سپورٹ ہونی چاہیے کہ آپ ان جو پریشرز ہیں ان کو ایبزارب لے سکیں اور پھر ان کو ریئیکٹ کریں. اور ریئیکٹ کیا ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن امپاورڈ کرتا ہے, آپ کو آرٹیکل 204 کرتا ہے, آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کرتا ہے, تو اس کے اندر آنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ ہے کہ انٹرنل ڈفرنسز ہیں اور بار بار کا پالیٹیشنز کا آنا جانا, اور وہ ایک جو سارا ہے اس کا ریزلٹس یہ نکلتا ہے کہ ہم کچھ سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور اسی کی جب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آئی تو چیف جسٹس صاحب نے فوراً اس چیز کے اندر کہا کہ بھی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر آپ, میرا خیال ہے کہ ان ساروں کو بھی بلائیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کوئی انٹرفیئرنس ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہوتی تو ان لیٹرز کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ آنا تھا
کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی جو ہے وہ باتیں اس حد تک ٹھیک ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا انسٹیٹیوشنل میکانزم آنا چاہیے اور اس کے لیے انسٹیٹیوشن کو اسرٹ کرنا چاہیے ود دی بردر ججز اور دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہیے. اب دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 1973 سے لے کے آج تک جو ہے کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ پاکستان کے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دیں. ہاں ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں تو آپ کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر فار اے ایئر لگایا جا سکتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور یہ پریکٹس نہیں ہے. ایک اور چیز یہ کہ کچھ چیزیں اگر انڈیپینڈنٹ چل رہی ہوں یا وہ شخص کام کر رہا ہو یا وہ اس چیز کے اندر جایا جائے تو پھر اس کو ایک اور ٹارگٹ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شاید وہ ایکسٹینشن ہے, شاید وہ یہ سوال لے کے میں صدیقی صاحب کی طرف جا رہا ہوں اور ٹائم میرے پاس بہت ہی مختصر ہے کہ ایسی نہ کچھ چیز ہے نہ ہوگی, نہ ہے نہ ہوگی. کیوں اڑ رہی ہے یہ خبر بار بار؟ مجھے نہیں پتا کیوں اڑ رہی ہے. اب آپ صحافی ہیں, میں آپ کو خبر دینے سے تو نہیں روک سکتا ہوں, لیکن جو ہم صحافی ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے ایک چیز تو دیکھنی چاہیے نا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو, کسی نے مشورہ کیا ہو کہ کیسے دیکھنا ہے, جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, لیکن یہ اس کا صرف ایک ہی واحد طریقہ ہے اور وہ ہے آئین کے اندر ترمیم. ٹھیک ہے نا. اب آئین کے اندر کیا پرسن اسپیسیفک ترمیم ہو سکتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل آیا؟ ہاں پہلے ضرور آیا تھا جب آصف سعید کھوسہ صاحب کی بات ہوئی تھی. جی میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں, جب سے کوئی چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے قریب آتا ہے تو اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ایکسٹینشن لے رہا ہے, اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. آصف کھوسہ صاحب کے حوالے سے تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے بلا کے کہا کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا. تو اس کے بعد فخر امام صاحب نے بل بھی پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا تھا. سو مطلب میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ, اب پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا ہے نا, چیلنج ہوا, ایون 18th امینڈمنٹ چیلنج ہوئی, 19th امینڈمنٹ چیلنج ہوئی, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جوڈیشری کے پاس موجود ہیں. لیکن یہ سب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوور کیا جائے. کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب صرف آپ یہ 6-7 مہینے کا جو ٹینیور ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے, اس کی ججمنٹس دیکھ لیجئے. فل کورٹ میٹنگز ہوتی ہیں, ایک مقدمات کی سماعت کے لیے باہر سے انٹرفیئرنس ختم ہو چکی ہے, ججز کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, بینچز کی روٹیشن لائیو سماعتیں چل رہی ہیں, لائیو ہیئرنگز ہو رہی ہیں. بھٹو کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کافی مطلب ایک ٹرانسپیرنسی. ججز کا احتساب ہو رہا ہے, اپنے جج کا احتساب کیا ظاہر نقوی صاحب کے میں مسائل آپ کے سامنے دے رہا ہوں. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو ایک تو یہ سارا صدیقی صاحب یہ سارا جب اور اپنی خود احتسابی کی, اپنی غلطیاں جو ہیں وہ سب سے کی, اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہم کمپلیسٹ رہے. آج بھی جو بات ہوئی کہ سپریم کورٹ خود کمپلیسٹ رہی. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں, ایک اچھی ریفارمز آ رہی ہیں. جوڈیشل کمیشن کے اندر آج بھی آپ بات ہوئی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, مجھے وہ انٹرفیئرنس بھی ختم کی کس نے کی. اگر آپ دیکھیں تو ان جج صاحبان میں سے کتنے فیصلے ہیں, لیکن ایک فیصلہ مجھے یاد آ رہا ہے, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس محمد مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے. اس بینچ نے جنرل باجوہ کو جب عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی وہ چیلنج ہوئی, اس کے بعد 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہماری سپریم کورٹ نے, اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے پاس صدیق صاحب مجھے بہت ہی کوئک, کیونکہ مجھے بریک بار بار کہا جا رہا ہے. اس میں ایک یہ کہوں گا کہ یہ تو کریڈٹ اس چیف جسٹس کو جاتا ہے نا کہ جس نے اپنی جو ڈسکرشن تھی اس کو سٹرکچرڈ ڈسکرشن کے اندر جا کے 1+2 کے اندر گئے. اور وہ آج بھی ایک آیا کہ اگر 2 سال پہلے یہ ہوتا تو وہ کوئی چیف جسٹس اس کو نہ کرتا. اور ایک اور چیز آئی کہ پہلے ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بنیاد پہ اس لاء کو چیلنج کیا, آج ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ڈسکرشنز کو جو ہے وہ بھی سٹرکچرڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ چیزیں نہ آئیں. حافظ احسان صاحب, قیوم صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت کے لیے عارضی صحیح لیکن اچھی خبریں سامنا آنا شروع ہو چکی ہیں. گزشتہ روز IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کی
آخری قسط بھی جاری کر دی ہے، وہ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو چکے ہیں، جس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دوسرا جائزہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اپریل میں آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہوا تھا 20 کو، اس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا تھا، پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں تھا، لیکن آئی ایم ایف کیلنڈر کے بعد پاکستان میں قیاس آرائیوں نے جنم بھی لیا کہ بورڈ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے پاکستان تو کیا ہوگا، لیکن آخرکار پاکستان کو آخری قسط بھی وصول ہو چکی ہے۔ اب معیشت جو ہے وہ ٹریک پر آنا شروع ہو چکی ہے، وے فارورڈ کیا ہوگا معیشت کے لیے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پائے صاحب، اب 1 ارب 10 کروڑ کی قسط ہمیں موصول تو ہو چکی ہے، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جو اگلا نیا پروگرام ہوگا لانگ ٹرم کا، اس کے لیے بھی راہ ہموار ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اتنے آسانی سے ایک نیا پروگرام جو ہے وہ طے نہیں ہو پاتا ہے۔ آئی ایم ایف کے مشن جو ہے وہ میرے خیال سے مئی کے مہینے میں شاید دوسرے یا تیسرے ہفتے میں پاکستان آئیں گے، اور بہت ہی ان ڈیپتھ ڈیٹیل قسم کا ڈسکشن ہوگا کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیسے ہیں، اس طرح کے اقدامات، ریفارمز اور پالیسیز وغیرہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آنے والے بجٹ میں اس طرح کی پالیسیز وغیرہ لانا چاہیے۔ یہ 3 سال کا پروگرام ہوگا جسے ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں پاکستان کو ایک لیٹر ایشو کرنا پڑے گا، میکنگ اے کمٹمنٹ آن اکنامک پالیسیز، جس کی دستخط فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے۔ تو یہ کافی لمبا پروسیس ہے، کافی کمپلیکس پروسیس ہے، اور اس مرتبہ آئی ایم ایف شاید کافی سختی دکھائے، اس لیے کہ پچھلے پروگرام جو 2019 سے 2022 تک چلا، اس میں پاکستان کا پرفارمنس بہت خراب رہا۔ اچھا پائے صاحب، آپ نے بھی کہا کہ ڈیپتھ معاملات کو دیکھا جائے گا، تو یہ جو سٹینڈ بائی معاہدہ جو ہے جو تقریباً وہ تو مکمل ہو چکا ہے، کیا آنے والا پروگرام اور اس کی شرائط جو ہیں وہ مزید سخت بھی ہو سکتی ہیں؟ ہمیں تجارتی خسارہ، آپ کے بجٹ کا خسارہ، مختلف خرچوں میں کمی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک آئی ایم ایف پروگرام میں، اور ایک ایسا ملک جس کے ریزروز ہر چیز کے باوجود صرف 1.5 مہینے کے درآمدات کو حاصل کر سکتے ہیں، فائنینس کر سکتے ہیں، تو اس ملک کے لیے جو پروگرامز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سری لنکا، پھر ایجپٹ وغیرہ، یہ سارے پروگرامز کافی سخت ہوتے ہیں، اور اگر کسی ملک کو دیوالیے کے خطرے سے اگر واضح طور پر نکلنا ہے تو 3 سال کا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے اور اقدامات لینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے پائے صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ تو ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو مزید مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو نیا اگر ایک دفعہ معاہدہ ہو گیا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو مہنگائی میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور مزید ٹیکسز بھی عوام پر مزید بوجھ بھی پڑے گا؟ دیکھیے، کل جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہمارے اسٹیٹ بینک کے جنہوں نے انہیں اپنی سمری رپورٹ پیش کی، اور جو پالیسی ریٹ ہے اس کو بالکل تبدیل نہیں کیا، 22% پہ رکھا، جبکہ افراط زر کی رفتار میں کم از کم 9% کمی آئی تھی 3 مہینے میں، اور انہوں نے دبے انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم کم اس لیے نہیں کر پائے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں آئی ایم ایف پروگرام کے آنے کے بعد افراط زر کی رفتار پھر سے بڑھ سکتی ہے، خاص طور پہ بجلی گیس کے نرخوں میں اضافہ، بجٹ میں ٹیکسز میں اضافہ، اور کرنسی میں کچھ ڈپریسیشن کا پروسیس پھر سے شروع ہو جائے، تو اس لیے ہمارے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو وہی رکھا، حالانکہ خیال یہ تھا کہ افراط زر کی نمایاں طور پر کمی کے بعد پالیسی ریٹ میں بھی کمی
आनी चाहिए, ऐसा नहीं। तो साहब जिस तरह आपने कहा कि गैस और बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी शायद मजीद इजाफा किया जाए, तो उसके मुतबादल के तौर पर लोगों ने सोलर लगाना शुरू किए। कुछ खबरें ऐसी आईं कि जो फिर डिनाइल भी उसका आ गया, लेकिन ये कि जी सोलर पैनल पर भी मजीद जो है वो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं। ये कैसा, अगर तो ये किया जाए, हुकूमत तो डिनाई कर रही है, लेकिन ये फैसला कैसा होगा अगर हुकूमत कर ले? मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान को कोशिश पूरी करनी चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी की तरफ यकीनन हमें जाना चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हम इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली जनरेट करते हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाए। कुछ बेहतरी तो आई पिछले कुछ सालों में, जबकि कोयला हमें पाकिस्तान में मिला, उससे पैदा हुआ है, मगर यकीनन अब हमें कोशिश करना चाहिए इसलिए कि सोलर एनर्जी की जनरेशन जो है वो हमारे लिए, उससे हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसमें वाज़े तौर पर कमी आएगी, और इसकी इस वक्त हमें जरूरत है कि हमारे इंपोर्ट। बाकी एक माह में हमने देखा, पहले सऊदी डेलीगेशन आया, उनके फॉरेन मिनिस्टर, फिर ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया वफ्द के साथ। सऊदी अरब भी सरमायाकारी कर रहा है, $5 अरब की बात हो रही है। चाइना भी इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। ये सब कुछ जो है कैसे देख रहे हैं आप इसको? वाज़े तौर पर चाइना तो हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है। जितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है पाकिस्तान में, हमारी तारीख में किसी ने नहीं किया है। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर में तकरीबन 10,000 मेगावाट चाइनीज प्लांट्स लगे हैं पिछले कोई 7-8 साल में। तो चाइना तो हमारा एक नुमाया तौर पर एक बेहतरीन पार्टनर, दोस्त है, तो चाइना के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ईरान जो है वो सैंक्शंस में है, अमेरिका ने उन पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा अपने रिश्ता जो है ईरान के साथ जो हम कायम करना चाहते हैं। हम ऐसा न हो कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएं, खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आतिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।